अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप देख ही रहे हैं फ्रेम में, हमें जी सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर गौहर साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, सो जी काइंड ऑफ यू। आदाब 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 जी, सलाम और सत श्री अकाल, नमस्कार सब दोस्तों को। सर वैसे तो हमने बहुत सी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, आपसे पूछनी है, समझनी है, लेकिन अभी मुझे याद आया कि कल जो है वो 1 अगस्त हो जाएगी और आपको पता है कि 5 अगस्त का एक हंगामा यहाँ पे होगा। जैसे आप जानते हैं 370 का हुआ था, हटाया गया था कश्मीर से। जी तो किस तरह देखते हैं सर आप उसको कि इतने 2-3 साल में, 2019 की बात है इफ आई जी एम जी नॉट रॉन्ग। जी हाँ, बिल्कुल 2 सालों में देखिए, जम्मू कश्मीर में तो खैर सूरत हाल बदल गई। वहाँ भारत में कोई सोच नहीं सकता था ऐसा होगा। और पाकिस्तान की तरफ से जो शोर शराबा है, जो हंगामा है, वो मेरी समझ से बाहर है। चूंकि मुझे तो यही लगता है कि गवर्नमेंट को पता था सब कुछ हो रहा, ना सिर्फ पता था बल्कि गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ भी ऑन बोर्ड थे। अब वो चूंकि 72-73 साल से कश्मीर के नाम पे कारोबार किया है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमतों ने सियासत की है, तो वो बहुत मुश्किल है कि इस फैसले पे कोट अन कोट एग्री होने के बावजूद, मतलब बैकडोर डिप्लोमेसी में जो हमें पता है या जो अंदाजा होता है, वो उस पे मतलब उसको मानने के बावजूद वो इसलिए शोर शराबा करते हैं कि अब 72-73 साल का हिसाब पाकिस्तान की आवाम को देना है। हजारों लोग पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे मरवाए जा चुके हैं, मुख्तलिफ जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के वो जो मिलिटेंट जो वहाँ पे सरकर्दगियाँ थी। तो जाहिर है ये एक मुश्किल मरहला है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। अगर हम उनके जूते में अपना पाँव डालें तो हमें अंदाजा होता है कि उनके लिए मुश्किल मरहला है। आफ्टर ऑल वो 72 साल का हिसाब कैसे देंगे आवाम को। शोर होगा, लेकिन इस शोर की भी आवाम आदी हो चुकी है और आवाम को बखूबी अंदाजा है कि भाई ये शोर जो है वो है। और फिर हम जज्बाती लोग भी हैं, मतलब मैं कहूँगा बॉर्डर के दोनों पारी जज्बाती हैं। हमारे पाकिस्तान की तरफ जो सूरत हाल है जरा जरूरत से ज्यादा जज्बाती है, जरूर से बहुत ज्यादा जज्बाती है। फिर उसमें बहुत सारे तड़के लगे हुए हैं रिलीजन के। हालांकि कश्मीर एक सियासी मसला था, उसको एक मजहबी मसला बना दिया। आज तक वो मजहबी मसला ही बना हुआ है। तो शोर तो अगस्त के महीने में होगा। ना सिर्फ ये है कि 5 अगस्त तो है, बल्कि अगस्त का महीना 14-15 अगस्त दोनों मुल्कों की भारत के लिए आज़ादी का है, इनके नए देश बनने का जश्न है। तो वो भी शोर है। तो अगस्त काफी शोरीला किस्म का महीना है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और देखते हैं कि 5 अगस्त को क्या अनाउंसमेंट करते हैं इमरान खान साहब और क्या बातों की चेन बनेगी या क्या होगा। लेकिन सर, आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस हुए, उसके रिजल्ट्स भी आ गए और रिजल्ट तकरीबन वही आया जो लोग पहले से बात कर रहे थे कि वही गवर्नमेंट आएगी जो फेडरल में है। लेकिन एक चीज हमने नई देखी, या समझे पहली बार तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी निस्बतन नई, के वहां पर आजादी के नारे लगे। वहां के लोगों ने बाइकआउट करने का कहा इलेक्शन को, और काफी नाराज नजर आए, स्पेशली जो खास वहीं के रहने वाले। उन्होंने कहा कि जी हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसको पीछे किया गया। आप किस तरह देखते हैं सबको? देखिए, बात यह है कि 1970 से जो इलेक्शन का सिलसिला पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है वहां पे हो रहा है, और हर बार इलेक्शन इसी तरह होता है। नई बात तो है नहीं। जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट खासतौर पर चाहती है उस तरह इलेक्शन के रिजल्ट्स वहां पे आते हैं। और फिर वो उनके स्पेशल कोटे की करीब गालबन 12 सीटें हैं। वो इतनी आसान सीटें हैं कि वो बड़ी आसानी से इलेक्शन मैनूवर किया जा सकता है। आपने जो बात की कि वहां पर आज़ादी के नारे लगे, देखिए इससे पहले भी रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, गिरदोपेश के इलाके में आज़ादी के नारे लगते रहे हैं। वहां पे कोई 30-40 के करीब ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो आज़ादी के नुक्ता नज़र की हमायत करती हैं। उनको दबा दिया जाता है, उनको आने नहीं दिया जाता, ये कह के कि ये बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं। हालांकि वो अगर मिल के अगर उनकी पावर को देखा जाए तो काफी है। वहां पे देखिए, ये एक बहुत एहसास है दो वजूहात की बिना पर आज़ादी का। एक तो
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو کشمیر کے علاقوں میں جو عمل دخل ہے، جس سے وہاں کے لوگوں کی آزادیاں سلب ہوتی ہیں، انسانی حقوق وہاں سے سلب ہوتے ہیں، ایک تو وہ اس پہ اپسیٹ ہے. دوسرا وہ دیکھتے ہیں بارڈر کے اس پار، یعنی ایل او سی کے اس پار، خاص طور پر آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد ہم 2 سالوں میں واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ وائلنس کتنا کم ہوا ہے. ٹھیک ہے، ملیٹنسی ابھی بھی ہوتی ہے، ٹیررزم ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے وہ بھی کوئی 40-50 سال کے بیج لگے ہوئے ہیں، تو راتوں رات تو اکھڑ نہیں سکتے ان کے پودے، لیکن بہت کم ہو گئی ہے. آپ دیکھ لیجیے اس سے پہلے وہاں پہ جموں کشمیر سری نگر پہ ہمیں ہر روز ہڑتالوں کی خبریں 2 سال پہلے تک آتی تھی. وہاں پہ یہ جو سرکاریں ہوتی تھی، محبوبہ مفتی کی ہوں، شیخ عبداللہ کی فیملی کی ہوں، یا جو بھی ہوں حریت کانفرنس والے، وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ہڑتالیں، اسٹون بیلٹنگ ایک روٹین تھی، گولیاں چلتی رہتی تھی، گلی محلوں میں ہوتا رہتا تھا. 89 کا جو ہندو پنڈتوں کا جو ایکسوڈس ہے وہاں سے، جو ان بیچاروں کی جو مار کاٹ ہوئی اور جس طرح ان کو نکالا گیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اب آپ دیکھ لیجیے 2 سالوں بعد سٹون پیلٹنگ کے واقعات آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. ہڑتالیں کوئی ایک آدھ کی خبر آئی، کوئی نہ ہونے کے برابر ہے. شروع میں پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہنے کی کوشش کی جی وہ لاک ڈاؤن کیا ہے انہوں نے، حالانکہ ابھی وہ کووڈ شروع نہیں ہوا تھا، اور یہ 5 اگست 2019 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا لاک ڈاؤن شروع ہے، پتہ نہیں عمران خان کے آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، فلاں ہے ڈیم ہے. تو پوری دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ شخص کس دنیا میں رہتا ہے. مطلب ایون الجزیرہ، ٹرکش ٹی وی، وہ سب بھارت کے بڑے ہی فیئرس کرٹک ہیں. وہ بھی کوئی ایسی نہیں دکھا سکے جی خون کی ندیاں بہ رہی ہیں. ایون وہ کوئی مطلب وہاں پہ کوئی چھرا گھونپنے کی داستان بھی نہیں دکھا سکے. یہ گراؤنڈ ریالٹی پوری دنیا کے جو ایمبیسیز ہیں بھارت میں ہیں، ان کے نمائندے بھی وہاں پہ گئے، کئی بار گئے. اور نمائندوں کو چھوڑیے، آج کے یہ سیل فون کے زمانے میں ہم جیتے ہیں، رپورٹر کی بھی ضرورت نہیں، الجزیرہ کی بھی ضرورت نہیں، BBC کی بھی ضرورت نہیں. ایک عام شہری کو واقعہ ہوتا ہے، کوئی خطرناک واقعہ، وہ ایک 15 سے 20 سیکنڈ کا کلپ بناتا ہے، سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے، وہی سب سے بڑی دنیا کی خبر ہوتی ہے. کوئی ایسی خبر نہیں آئی. تو اب وہاں پہ تو یہ صورتحال. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ وہ بارڈر کے سپار، یعنی مظفر آباد، راولہ کوٹ، یہ پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے، اس کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آفٹر آل وہاں پہ اتنے بڑے بڑے ڈیولپمنٹس کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، ہاسپٹلس بن رہے ہیں، یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں. یہ میں کوئی ان کی وکالت نہیں کر رہا، یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. میرے اپنے رپورٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ہم ویکلی کشمیر نیوز شوز کرتے ہیں، وہ ہمیں اچھی بری وہاں کی ہر خبریں پہنچاتے ہیں، چھوٹی بری بری خبریں بھی آتی رہتی ہیں. لیکن جنرلی اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو پھر کشمیر کے اس طرف کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہی مقدر برے لکھے ہیں. یہاں پہ ہمارا کوئی ماں باپ بیمار ہو جائے تو اس کو کوئی میلوں چارپائی پہ لے کے جانا پڑتا ہے. پھر وہ راولہ کوٹ، ایون مظفر آباد جیسے شہروں کے ہاسپٹل بھی اس قابل نہیں کہ ان کا علاج کیا جا سکے. وہاں سے پھر وہ بیچارے پنڈی آتے ہیں. تو پھر ایک ظاہر ہے ان لوگوں میں یہ احساس تو بڑھے گا کہ ایک تو ہمارے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس نہ ختم ہونے والی ہے، اور دوسرا جو دوسری طرف ہے چند کلومیٹر پار کے اس طرف کا جو کشمیر ہے، وہاں پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں پھر ہم اپنا مقدر بدلے، تو اسی لیے وہ آزادی کے نعرے بھی لگاتے ہیں. سر آج ہمارے ٹی وی چینلز پہ، اسپیشلی جو بڑے چینلز ہیں، وہاں میں نیوز دیکھ رہی تھی، تو اس پہ بتایا جا رہا تھا کہ جی بھارت نے ایک آرٹیفیشل طریقے سے یہ خبر پھیلائی ہوئی ہے کہ وہاں پہ بڑا امن ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کشمیر پیمنٹ لیگ کر کے بھی ایک کرکٹ میچز کا کچھ چل رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جی اس سے بھارت بڑا پریشان ہے اور وہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ خوش نہیں ہے. یہ کہاں سے نیوز لے کر آتے ہیں؟ یہ سورسز کہاں سے ان کے پاس ہیں؟ اور یہ مطلب کیا آپ کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے کشمیر کے اس پار، یعنی یہ اپنے کشمیر کو کراس کر کے اس پار تو یہ رپورٹر جاتے نہیں ہیں، وہاں سے تو یہ خبر لاتے نہیں ہیں، ریومر پھیلاتے ہیں. لیکن جو پاکستان کے اندر یہ خبریں پھیلاتے ہیں، یعنی جو پاکستان میں نہیں ہو رہا یا جو ہو رہا ہے اس کو چھپانا، جو نہیں ہو رہا اس کو بتانا، وہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو مجھے حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ خبریں کہاں سے لاتے ہیں. یہ خبریں وہیں سے لاتے ہیں جہاں سے کشمیر کا کاروبار چل رہا ہے، جس طرح اسٹیبلشمنٹ ان کو ڈکٹیٹ کرتی ہے، یہ اپنی خبریں لاتے ہیں.
اگر یہ کشمیر میں یہ ان کا یہ کہنا کہ جموں کشمیر میں جی یہ بھارت نے ایک مصنوعی طریقے سے کیا ہوا ہے، تو وہ مطلب میرے اپنے رپورٹر جو بڑے سخت کریٹک رہے ہیں بھارت کی سرکاروں کے، وہ کہتے ہیں کہ حیران ہیں ہم، وہ بی جے پی کے بھی سپورٹر نہیں ہیں، دو میرے ایسے ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں حیران ہیں ہم کہ کیسے مطلب سب کچھ بدل رہا ہے، اس لیے کہ جموں کشمیر میں لوگوں میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھائی آفٹر آل ہم کب تک اسی طرح کی سٹون پیلٹنگ، ہڑتالوں اور چھرے گھونپنے کی وارداتوں کی زندگی کو گھسیٹتے رہیں گے. تو اس آلموسٹ ڈن فنش، کافی وہاں پہ نارمل ہے. آپ دیکھ لیجئے جو یوٹیوب ولاگرز ہوتے ہیں، وہ فارنر بھی ہوتے ہیں، وہ وہاں جا رہے ہیں کشمیر میں، جموں کشمیر میں، وہ بنا رہے ہیں، زندگی رواں دواں ہے. کووڈ کے سلسلہ میں آپ دیکھ لیجئے وہاں پہ کووڈ بڑا جب پورے بھارت میں بڑا تھا ایک دم سے، تو کس طرح پھر وہاں پر بھی اسی لیول پہ ویکسینیشن ہوئی ہے. پاکستان کا حال آپ کے سامنے ہے، بڑے شہروں میں ویکسینیشن کا حال اتنا پتلا ہے، تو راولہ کوٹ، مظفر آباد تو خیر پھر دور کی بات ہے، راولہ کوٹ، مظفر آباد کے آس پاس کے جو گاؤں ہیں ان میں کیا پاسبلٹی ہوگی. اور وہاں کشمیر میں تو وہ گاؤں میں جا کے، جموں کشمیر میں ویکسینیشن گھروں میں جا کے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ رپورٹنگ خود الجزیرہ اور اس طرح کے ٹی وی چینلز کر رہے ہیں جو خلاف ہیں بھارت کے. اچھا، یہ تو وہاں کی صورتحال. اب وہ آپ نے کشمیر پریمیئر لیگ کا ذکر کیا، وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیے وہ کرکٹ ہے. اچھا، کرکٹ میں بھارت نے صاف کہا ہوا ہے، موجودہ بھارت کی سرکار نے صاف کہا ہوا ہے کہ ہم کسی طرح کی ایسی کرکٹ میں حصہ نہیں لیں گے کہ ادھر ہم کرکٹ کھیلیں اور رات کو ہمارے ہم بم پھاڑیں. انہوں نے کہا جب تک یہ گولہ بارود کی فضا، پرائم منسٹر مودی کا کہنا ہے، جب تک یہ گولہ بارود کی فضا ختم نہیں ہوتی پاکستان اور بھارت کے بیچ میں کرکٹ، ثقافت، کوئی بھی تعلقات معمول میں نہیں آ سکتے. اچھا، پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، پوری دنیا کو پاکستان یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مسئلے بھی اٹکے رہیں لیکن ہم آپس میں بیٹھے بھی رہیں. بھارت کی جو پچھلی سرکاریں ہیں وہ بھی اس نقطہ نظر کے مطابق چلتی تھی. وہ کہتی تھی کہ ہاں جی ٹھیک ہے چلیں جی اس مسئلے پہ مٹی پاؤ، تو وہ اس پہ بات چیت کرتے رہیں گے تو باقی کام کرتے رہیں گے. لیکن اب تک کی صرف بھارت کی، میں بی جے پی کی سرکار کی بات نہیں کر رہا، وہاں کی بیوروکریسی، وہاں کی سیکورٹی اداروں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ بھئی یہ ورک نہیں کرتا کام، اٹ ڈزنٹ ورک اینی مور. انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے جو ہے نا دہشت گردی پہ مکمل قابو پانے کی بات ہو. اب پاکستان کہتا ہے جی ہم نے کافی قابو پا لیا، آپ دیکھ ہی رہے ہیں نہیں پا رہے، اب تو کرکٹ کھیلیں. تو یہ کو بھارت کو چھپ کے تو نہیں ایسا کہہ رہا نا کہ ہم مطلب کچھ چھپ کے کہہ رہا ہو اپنے کھلاڑیوں کو یا انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو کہ بھئی اگر آپ کرکٹ وہاں پہ کھیلیں گے تو آپ کو ہم نہیں کھیلیں گے. وہ تو اوپن کہہ رہے ہیں، مطلب وہ ان کی پالیسی ہے. آپ کو اس پالیسی سے اتفاق نہیں ہے تو نہ کریں اتفاق. اب ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے، یہ جو فنکار ہوتے ہیں، میں خود بھی لکھتا ہوں، آپ بھی لکھتی ہیں، ہم سب بھی کسی نہ کسی حوالے سے فن سے منسلک ہوتے ہیں، مگر جو بہت سارے فنکار ہوتے ہیں نا، اور کرکٹ کے سپر سٹار یہ کھلاڑی ہوتے ہیں دوسری سپورٹس کے بھی، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا اپنا ایک ہوتا ہے ایکسپوجر، وہ اس کو لوز نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا چلتا رہے، پھر وہ ساتھ ساتھ پیسہ بھی اس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے، مطلب یہ لیگز چلیں گی تو پیسے بنیں گے. تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ امن امن امن، ہم امن کی بات کر رہے ہیں، بھارت ہمیں روک رہا ہے. اچھا، ان کو تو جیو پالیٹکس کی کمپلیکسٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ تو اپنی شہرت کی خاطر اور پیسے بنانے کی خاطر پھر وہ امن کا نکارہ پیٹتے ہیں. بھائی آپ اچھے کرکٹر ہو، اچھے پلیئر ہو، اچھے سنگر ہو، وہ الگ بات ہے، آپ کو جیو پالیٹکس کی باریکیوں کا نہیں پتا، وہ کمپلیکس ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں لگی ہوتی ہیں. آپ اپنی شہرت کی خاطر اور اپنے پیسوں کی خاطر ایک کام کرتے ہیں. لیکن چلیں، ان کا کام یہی ہے. یہ اس طرح کے جو سپرفیشل مائنڈ سیٹ کے جو فنکار اور آرٹسٹ اور کھلاڑی ہوتے ہیں، موسٹ آف دم بیچارے تو صرف آرٹسٹ اور وہ ہوتے ہیں نا، اپنے کھلاڑی ہوتے ہیں. اب وہ یہ دعوے کریں کہ میں، جیسے شاہد آفریدی یہ دعویٰ کر کے وہ کوئی انٹلیکچوئل ہے. وہ عمران خان تو کہتا ہی ہے، وہ بھی ایک کھلاڑی ہی تھا نا، کرکٹر کم پولیٹیشین. وہ صبح شام کہتا ہے ازبکستان کا اس کو پتا ہے، جرمنی جاپان کی سرحدوں کا اس کو ایگزیکٹ پتا ہے، دنیا کی ہر بات کا پتا ہے. یورپین ویسٹرنر سے زیادہ اس کو ویسٹ کا پتا ہے، جو یہاں پہ نسلوں سے صدیوں سے پیدا ہونے والی قومیں ہیں ان سے زیادہ اس کو ویسٹ کا پتا ہوتا ہے. تو
اب یہ اسی مائنڈ سیٹ کے پاکستان کے یا ایون یہ ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی کا میں نے ٹویٹ دیکھا، بھائی آپ اپنے کھیل سے کام رکھو. بھارت کی پالیسی ہے، بھارت نے کہا ہوا ہے کہ بھائی اب جو کرکٹ وہاں پہ کھیلے گا وہ ہمارے یہاں کرکٹ نہیں کھیل سکتا. وہ ان کی آفیشیل پالیسی ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو کرٹیسائز کرو. بھارت کہتا ہے یہ ہماری مطلب فارن آفس کی پالیسی ہے، تم اپنا کام سے کام رکھو، ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے. بالکل ظاہر ان کی پالیسی ہے تو ظاہر ہے، لیکن اس پہ خیر یہاں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. سر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا اور چاہ رہی تھی، پتہ نہیں آپ نے نوٹس کیا ہے یا نہیں، کہ کچھ عرصے سے جب سے یہ کووڈ نکلا ہے تو پچھلے 1-1.5 سال میں جو کوئی کرٹیسائز کرتا ہے گورنمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے وہ جج ہو، پولیٹیشین ہو، کسی بھی فیلڈ کا ہو، اس کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے پاکستان میں اور پھر وہ نہیں بچتا. تو جسٹس فائز عیسیٰ کو کرونا ہو گیا، آپ کو لگ رہا ہے نکل پائیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی کیسز ایسے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کرونا سب کو چھوڑ کے صرف اسے پکڑتا ہے جو ان لوگوں کے اوپر کرٹیسزم کرتا ہے پاکستان میں صرف. ہاں جی دیکھیے بات بڑی سمپل ہے کہ کرونا وائرس تو 1.5 سال کی کہانی ہے. جو بھی کرٹیک ان پہ کرتا ہے کرٹیک، دیکھیے آج کی جو سرکار ہے یہ پیور اسٹیبلشمنٹ کی سرکار ہے. آج کی سرکار اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیس ہے. پچھلی سرکاروں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر شاید 80% کام نہیں کر پاتے تھے، لیکن وہ فرنٹ فیس نہیں ہوتی تھی، خاص طور پر پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو جو ریسنٹ ان کی سرکاریں گئی ہیں، وہ ان کا فرنٹ فیس 100% نہیں ہوتی تھی. یہ 100% بھی عمران خان کی سرکار فرنٹ فیس نہیں ہے، یہ کوئی 1000% والی اس کی نوعیت ہے. تو اب ان کا یہ معاملہ ہے. اچھا میں تھوڑی سی، آپ نے کرونا وائرس کی بات کی تو 1.5 سال کی کہانی ہے نا. پاکستان میں جب بھی کبھی کسی نے اسٹیبلشمنٹ پہ کرٹیسائز کیا ہے تو تب کرونا نہیں ہوتا تھا تو کچھ نہ کچھ اور ان کو ہو جاتا تھا. اب بدقسمتی سے وہاں پہ کرونا کی فیسلٹی موجود ہے اور کرونا انفارچونیٹلی ہے بھی، مطلب تو اس میں 2 ہی چانسز ہوتی ہیں کہ ان کو اتفاقیہ کرونا ہو گیا، چونکہ وہاں پہ حفاظتی تدابیر کو بہت اچھی تو ہو نہیں رہی. میں ان کو بلیم نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں 220 ملین لوگوں کا کنٹری ہے، پور لوگ ہیں، مسائل بھی ہیں، تو اس میں واقعی مشکل بھی ہے. اچھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ سیریس بھی نہیں لیتے. لیکن یہ واقعی یہ کانسپریسی یہ جو باتیں ہوتی ہیں، اس کو کانسپریسی نہیں لینی چاہیے، اس کو واقعی سیریسلی لینا چاہیے کہ کیا جو ایسے کچھ کیسز ہوئے ہیں کہ جس میں مطلب لوگ شدید بیمار ہوئے ہیں. اور کرونا سے دیکھیے کرونا ایک خطرناک بیماری ہے، لیکن اس سے ہر شخص کے بہت ہی سنگین جو ہیں بیماری کی علامات جو ہیں وہ ہر شخص کو نہیں ہوتی. وہ مطلب کوئی شاید 10% کو آن اینڈ آف رفلی جو ہم نے دیکھے ہیں اب تک کے 1.5 سال میں کیسے ان میں 10% ہوتی ہے، باقی لوگوں کو ہوتی ہے، بیچارے سفر کرتے ہیں، کوئی 4-6 دن 8-10 دن 2-4 ہفتے میکسیمم ریکور ہو جاتے ہیں. تو لیکن یہ واقعی کچھ ایسے، مجھے کچھ نام یاد نہیں آ رہے، لیکن کچھ ہیں ایسے نام جو بہت بری طرح سے. بالکل سر، کچھ ججز تھے، کچھ جرنلسٹ تھے، کچھ ایکٹیوسٹ تھے، اور ان کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جاہل تھے یا ان کو تمیز نہیں تھی یا ان کو خیال نہیں تھا یا وہ احتیاط نہیں کر رہے تھے یا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. سب چیزیں ان کے پاس موجود تھیں، لیکن ایک چیز ان میں کامن تھی، وہ یہ کہ وہ کرٹیسزم کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور گورنمنٹ کے اوپر بھی. خیر اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ نکل پاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اب ان کے بعد یہ بات پھر دوبارہ سے ہر طرف پھیلنی شروع ہو گئی ہے کہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. جی ہم دعا گو ہیں، کوئی بھی ہو جس کو کرونا جیسی موذی بیماری پکڑے وہ صحت یاب ہو. ہم اس سے ایگری کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، ہماری اس کی صحت کے لیے دعا ہے. جی بالکل. اور سر آگے ہم بڑھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تھوڑی افغانستان کی، طالبان کی، اور طالبان کا ملنا چائنا کے ساتھ یا چائنا کا ملنا طالبان سے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے میرے لیے کوئی انہونی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر طالبان دوحہ کی نیگوسیشن میز پہ امریکہ کی مدد سے بیٹھے ہوئے تھے تو طالبان کا سب سے زیادہ بیر یا اٹ کھڑکا جو تھا وہ تو امریکہ کے ساتھ ہی تھا. تو جب وہ امریکہ کے ساتھ میز پر بیٹھ گئے تو پھر ان کو ارد گرد کے ملکوں کے ساتھ بھی میز میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں. آپ دیکھیے اگر طالبان کی مجاہدین کی ہسٹری ہم دیکھیں تو انہوں نے فائٹ کی سوویت یونین کے خلاف، رشیا کے خلاف، تو رشیا ان کا سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹر رہا ان کی بہت ساری ٹاکس کا.
طالبان کی جو آئیڈیالوجیکل ہے بہت ساری مخالفت ایران کے ساتھ ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی ان کی میٹنگز اچھی رہی. چائنا کے ساتھ بھی اب جو میٹنگ ہے میرے لیے کوئی اچنبھا نہیں ہے. ایون آپ غور کیجئے انہی دنوں جب یہ ملے ہیں چائنا جا کے بیجنگ میں چائنا کے فارن منسٹر سے، انہی دنوں بھارت میں امریکہ کے فارن سیکرٹری جو تھے اسٹیٹ سیکرٹری ٹونی بلنکن بھی تھے، تو انہوں نے تو بلکہ اس کو اچھا شگون قرار دیا، اس لیے کہ چائنا کو کنسرن ہے طالبان سے بھی، اس ریجن سے بھی. وہ ان کے لیجیٹیمیٹ کنسرن ہے چائنا کے. آف کورس افغانستان ایک بہت بڑا ملک ہے اپنے ایریا کے اعتبار سے، اور اس کی باؤنڈریز سینٹرل ایشیا کے بہت ساری کنٹریز کو لگتی ہیں، چین کے ساتھ بھی لگتی ہیں، پھر ان کی باؤنڈریز پاکستان کے ساتھ ہیں، تو وہ اور ایران کے ساتھ ہیں. تو چائنا کو یہ پتا ہے کہ سینٹرل ایشیا میں بھی اگر کچھ اسپل اوور ہوا ان کے ٹیررزم کا یا ان کی جو حرکتیں ہیں وائلنس کا، تو اس کے امپیکٹ آئیں گے چائنا میں. اور جو چائنا کے ساتھ بارڈر ہے سنکیان کا جو صوبہ ہے، وہاں پہ یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ بہت سارے ایسے چائنا سمجھتا ہے کہ جو ایسٹ ترکستان کے فریڈم فائٹر ہیں وہ افغانستان میں ہیں. تو چائنا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی اب ویسٹرن ورلڈ تو نکل رہی ہے وہاں سے افغانستان سے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے چائنا کو کہ یہ شاید مکمل طور پر قابض نہیں ہو پائیں گے. آفٹر آل دیکھیے حکومتیں وہ گروہ چلاتی ہیں جن کے پاس ایئر ویز ہو. نمبر ایک، ایئر ویز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. نمبر دو، جن کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جائے. نمبر تین، جو انٹرنیشنلی کاروبار کر سکے، جن کے پاس فاریکس ہو. ٹھیک ہے. تو اب طالبان اپنے وائلنس سے یا اپنی جو پرانی ان کی ہیریٹیج ہے یا ان کا جو نیا میک اپ بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں، لیکن وہ بہرحال نئے میک اپ میں کوئی اتنے ماڈرن تو نہیں ہے. تو وہ جو ان کے ایمبیشن ہے کہ ہم کابل پہ بھی قبضہ کر لیں، ایئر ویز بھی، جہاز بھی ہمارے پاس آ جائیں تاکہ ہم بمباری جہاں چاہے کر سکیں جا کے، تو وہ اس کے لیے طالبان کی بھی مجبوری اور ضرورت ہے کہ اپنے ہمسایوں سے اور خاص طور پر سپر پاورز کے ساتھ ملیں اور ان کو یقین دلائیں کہ ہماری وجہ سے آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. اس لیے بار بار طالبان کے جو سپوکس پیپل ہیں، چاہے سہیل ہوں، شاہین ہوں، چاہے ذبیح اللہ ہوں، چاہے اور لوگ ہوں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی دھرتی کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو وہ بار بار یہ دہائی دے رہے ہیں، لیکن وہ ان کی اپنی دھرتی اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. یہ ایک الگ بات ہے، افسوس کی بات ہے. تو بہرحال چائنا سے ملنا، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی چائنا کو بہت خوشی ہے جو وہاں پہ اس وقت کرائسس چل رہا ہے افغانستان میں، چونکہ وہ کرائسس کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہو اس ریجن میں، پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اب پاکستان کا سوشل میڈیا یا پاکستان کے کچھ جو اینالسٹ ہیں، ریٹائرڈ فوجی وہ جتنی چاہے اسٹوپڈ باتیں کرتے رہیں، اسی وجہ سے تو وہ پاکستان کو آج تک سمجھ نہیں سکے، اپنے ملک کو نہیں یہ لوگ نہیں سمجھ سکے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کو بھی طالبان کا کوئی لانگ رن کو فائدہ نہیں ہے انٹل انلیس طالبان کوئی سوبر ہو جائیں. جب تک طالبان سوبر نہیں ہوتے، اب دیکھیے طالبان نے دنیا کو کہا کہ ہم سوبر ہو رہے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، وہ آ گئے، لیکن جب وائلنس کی گیم میں آئے ہیں تو وہی ان کا پرانا طریقہ کار ہے. اس لیے کہ اگر سہیل شاہین ہو یا ذبیح اللہ ہو، یہ چلیے سوبر ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، تو ہمیں بیٹھ کے ٹرین ہو گئے ہیں. جو عام ان کا وہاں پہ طالب لڑ رہا ہے وہ تو اسی وار مینٹیلٹی کا ہے نا، اس نے تو اسی طرح سے ہی گلے کاٹنے ہیں. اب سہیل شاہین یا ذبیح اللہ کی انگریزی بول لینے سے ہم یہ سمجھیں کہ جو گلی محلے کا طالب ہے وہ بھی اب سہیل شاہین اور ذبیح اللہ کی طرح ہو گیا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. تو چین نے، میرا خیال ہے کہ ان کو یہ واضح پیغام دیا. چین از ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ سنکیان صوبہ جو ان کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ باتیں بھی جڑی ہوئی ہیں کہ پاکستان میں جو اوپر تلے 2 حملے ہوئے ہیں، بس کا دھماکہ جس کو پاکستان نے پہلے ایک ایئر کنڈیشن کی پائپ پھٹنے کا واقعہ قرار دیا تھا جس میں 13 لوگ مر گئے. اب پتہ نہیں کون سے ایئر کنڈیشن کی پائپ پھٹتی ہے جس سے 13 لوگ مر جاتے ہیں. یہ دنیا کا وہ جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہوگا. تو لیکن چین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بم اٹیک ہے. آفٹر آل جو اس بس میں اور بھی چینی لوگ تھے جو بچ گئے ہیں، وہ ایویڈنس تو ہے نا. یہ ایسا تو نہیں ہوا سارے کے سارے لوگ ہی خدا نخواستہ مر گئے ہوں. جو بچے ہیں ان کو تو پتا ہے نا کہ کیا ہوا تھا، اور وہ چائنیز تھے. تو they must have communicated with the government، اور اسی لیے چائنیز نے ان پر ٹرسٹ نہیں کیا، اپنی ٹیم بھیجی. اب پھر اس کے بعد کراچی میں واقعہ ہوا
جس میں ایک دو انجینئرز بیٹھے ہوئے تھے کار میں, اور اس میں مزے کی بات یہ کہ میں نے پہلی بار سنا کہ پاکستان کے میڈیا نے یہ کہا کہ جی غیر ملکی باشندے اس میں زخمی. آئی واز شاکڈ. ٹھیک ہے, وہ تو ایک آدمی جو بیچارہ ڈرائیور تھا جو پاس کی گاڑی میں تھا, اس کا کہیں پاکستان کی کسی ٹی وی نے بائٹ لیا تو اس نے اپنی وہ ویڈیو بائٹ میں کہا جی 2 چینی باشندے تھے. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ تو اس کو غیر ملکی باشندہ کہہ رہے ہیں, یعنی کس سے چھپا رہے ہیں؟ سر چھپاتے ہیں یہاں پہ, آپ کو پتہ ہے ہر چیز کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے, جبکہ ایسا پاسبل نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا. لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ طالبان سویلائزڈ ہو گئے ہیں, طالبان بدل گئے ہیں, یہی بات عمران خان صاحب نے بھی کہی ہے کہ جی طالبان بڑے سویلائزڈ ہو گئے ہیں اور بڑے سادہ ہیں لیکن بہت بدل گئے ہیں, وہ پہلے والے طالبان نہیں ہیں. جبکہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ایک آرٹسٹ کو مار کے اور درخت سے جو لٹکایا تھا کچھ دن پہلے. تو ساتھ ہی جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے وہ الزام لگاتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے لوگوں کو یا جہادیوں کو بھیجا جا رہا ہے طالبان کا ساتھ دینے کے لیے, پاکستان طالبان کا ساتھ دے رہا ہے. اور یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے, اور دوسری طرف یہ طالبان کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ 2 طرح کے اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر, یہ کہاں ہمیں لے کے جائے گی؟ میں یہاں پہ اپنے حوالے سے ایک وضاحت کروں. میں بالکل نہیں ارجو یہ کہہ رہا کہ طالبان سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے یا ماڈرن ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں, سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں, چونکہ ہم انگریزی بول لیتے ہیں. اب ہم چھپ کے گورنمنٹ نہیں بنا رہے, پوری دنیا کے سامنے ہیں گورنمنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ جو دوحہ میں ہیں ان کی لیڈرشپ کے جو زیادہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ماڈرن اور سوفسٹیکیٹڈ. چلیے اگر ان کی بات کو اکلامکلی مان بھی لیا جائے تو جیسا میں نے پیچھے کہا, جو طالب گلی محلے پہ لڑ رہا ہے, اب وائلنس شروع ہو گیا, اس کا طریقہ کار تو وہی کا وہی ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر ان کو سمجھانا بھی چاہیں گے, یعنی یہ جو دوحہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ جی آپ اس طرح نہ کریں, ذرا پیار سے ماریں ان کو, تو وہ ان کے طریقہ کار نہیں بدلیں گے. اور ویسے بھی it's a very cruel statement کہ جنگ اور پیار میں تو پھر ہر چیز چلتی ہے unfortunately and sadly. مطلب پیار میں بے شک اچھی چیزیں چلتے ہیں لیکن جنگ میں تو کرول سے کرول چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک, تو اس سارے کھیل میں اب عمران خان کا بار بار پینترے بدلنا, ٹھیک ہے, چونکہ وہ کبھی کبھی بیچارے وہ خود بھی اس گلٹ کا شکار ہیں, وہ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے بھی طالبان خان کہا جاتا ہے. تو بھئی آپ کو کیا کہیں, ہم کپتان خان کہہ لیں, طالبان خان کہہ لیں, آپ کے مطلب کو اب 99 نام تو اب ہو ہی گئے چونکہ آپ اتنے پائس ہیں. سر ان کی سٹیٹمنٹس بھی تو ایسی ہوتی ہے نا. ابھی دیکھیں نا ریسنٹلی جو انہوں نے فیمیلز کی ڈریسنگ کے اوپر اور ریپ وکٹمز کے اوپر بات کی تھی, اب وہ یو ٹرن لے چکے ہیں ویسے تو. خیر اب انہوں نے ایک دم ہی اس سے مکر گئے کہ وہ نہیں جی ایسا میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا. ہاں لیکن وہ کیا فرق پڑتا ہے, وہ پوری کی پوری سٹیٹمنٹ لوگوں کے سامنے ہے نا. مطلب ہمارے ٹیلی ویژن پہ, ٹیگ ٹی وی پہ محترمہ ریحان خان نے ابھی 2-3 روز پہلے ہی انٹرویو دیتے ہوئے صاف کہا, انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو جو دی تھی اس کو جسٹیفائی نہ کرو, صاف صاف کہو کہ وہ غلط تھی, I was wrong. ٹھیک ہے, اگر تم واقعی اس میں جسٹ تم کہنا چاہتے ہو کہ تم غلط ہے تو مانو یہ بات ہے, اور وہ ٹھیک کہہ رہی. لیکن خیر عمران خان کو اتنی لاجک اگر ان کے پاس ہو تو پھر وہ طالبان خان کیوں کہلائیں گے, سیدھی سی بات یہ ہے. لیکن جو سچویشن ہے وہ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ پینترے بدل رہے ہیں وہ بار بار. ابھی انہوں نے افغان میڈیا سے بھی کچھ بات چیت کرتے ہوئے 3-4 روز پہلے ہی کہا کہ بھئی یہ جو پشتون ہوتے ہیں وہ طالبان ہوتے ہیں, for God's sake. مطلب ٹھیک ہے بھئی, مطلب اگر آپ یعنی اگر مسٹر عمران خان آپ ایک جعلی پٹھان ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اصل پٹھانوں کو نہ سمجھو. ٹھیک ہے, پشتونوں کی بہت بڑی تعداد اس آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان میں رہنے والے پشتون ہو چاہے ادھر رہنے والے پشتون ہو. تو اس ساری سچویشن میں پاکستان کبھی تو آنرشپ لینا چاہتا ہے, سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے طالبان کی, ان کی آنرشپ بھی لینا چاہتا ہے, لیکن جب طالبان کا تھریٹ بھی ان کو بھی نظر آتا ہے اور جب بین الاقوامی فورسز کا اسٹیک ہولڈر کا ڈنڈا بھی نظر آتا ہے تو پھر اپنے آپ کو ریٹریکٹ بھی کرتا ہے. یعنی وہ آپ ہی کے شو میں بڑی اچھی بات وہ کی تھی قمر چیمہ نے, وہ ویگر مسلمانوں کے حوالے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے کہ وہ جھول کے ان کا ساتھ دیتے ہیں, تو اس معاملے میں بھی وہ جھولتے رہتے ہیں
اور ویسے بھی پرائم منسٹر عمران خان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں نا تو وہ ان کا تقریر کرنے کا انداز ہی جھولنے کا انداز ہوتا ہے. تو وہ پوری کی پوری اسٹیٹ جو ہے نا وہ ایک لگتا ہے جھولے میں پڑی ہوئی ہے, وہ جھولنا ہی لے رہی ہے پوری کی پوری اسٹیٹ, اور کوئی چیز واضح نہیں ہے کہ جو جھولے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے نا, کبھی ادھر گیا سوئنگ کیا کبھی ادھر کیا, تو وہ کبھی اسٹیٹک فارم میں آتا ہی نہیں ہے. تو جھولے میں آپ اور میں تو بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کر لیں گے, لیکن ریاستیں جھولے میں بیٹھ کے نہیں چلا کرتی. سر ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ بڑے ان کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں, ان کے جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ بھی انہیں بتاتے ہیں, ایڈوائزرز تو بے شمار ہوتے ہیں, ان کا ایسا لگتا ہے کہ نہ انہیں کوئی بتاتا ہے, نہ کوئی انہیں سمجھاتا ہے, نہ کوئی ان کو ہسٹری بتاتا ہے, نہ فیوچر بتاتا ہے, نہ پریزنٹ بتاتا ہے. یہ جو آ کے جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, تو مطلب میں ایز اے جرنلسٹ میں کئی جگہ غلط ہو سکتی ہوں کیونکہ میری کوئی ٹیم نہیں بیٹھی ہوئی ہے جو ریسرچ کر رہی ہے اور مجھے بتا رہی ہے, لیکن پرائم منسٹرز تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس نہیں دیتے جس طرح کی اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب دیتے ہیں. دیکھیے آپ کی جو ریسرچ ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ اکیلی وہ کام کرتی ہیں ایک ایز اے جرنلسٹ, کوئی بھی جرنلسٹ ہو, آپ وہ میں ہوں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی گوگل میں جا کے کر لیں. اب اس طرح کے جو ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں خاص طور پر عمران خان, ان کو صلاح دینے والے کوئی 40 لوگ ہیں, پھر ان کی اپنی بھی ایک صلاح ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اب وہ 40-41 صلاحیں مل جاتی ہیں ان کی آپس میں, تو وہ اور یہ جھولنے میں پڑ جاتے ہیں اور پھر یہ جھولتے ہی رہتے ہیں. یہ بات. دوسری جو بات ہے آپ نے کی کہ بھائی آفٹر آل کے پاس لوگ ہوتے ہیں, ٹیم ہوتی ہے. میں آرزو جب ینگ جرنلسٹ تھا پاکستان میں, آئی ایم ٹاکنگ بیک مڈ 80s کی بات ہے, تو واقعی میرا مڈ 80s میں خیال ہوتا تھا کہ بھائی ہم لوگ تو مطلب ینگ لوگ ہیں, جرنلزم میں نئے نئے آئے ہیں, کالم لکھ رہے ہیں, تو ہمیں بہت ساری اندر کی باتوں کا نہیں پتا ہوگا. یہ جو اندر کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, اور اس وقت میاں منظور وٹو کبھی آتے تھے, کبھی اور پرائم چیف منسٹر ہوتے تھے, ان کو یقینی طور پر پتا ہوگا چیزوں کا. آفٹر آل ان کو کیسے ہو سکتا ہے نہ پتا ہو. اب وہ جرنلزم میں ہمارا ایکسپوجر جلدی اچھا ہو گیا, ان سب بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ون آن ون کا ریلیشن شپ بننا شروع ہو گیا, اور جب بننا شروع ہوا تو پھر اندازہ ہوا کہ مائی گاڈ, چاہے اکراس اینی آل پارٹی ان پاکستان, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, اس وقت تو خیر پی ٹی آئی کا وجود بھی نہیں تھا, تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو سب لوگ ہیں وہ مطلب میں معافی چاہتا ہوں یہاں پہ ایک وہ آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں, ہمارے بھارتی درشک شاید نہ سمجھ سکے, ایک ایکسپریشن ہے کہ جی سنی کا, کہ جی وہ ہم سنی ہیں. تو وہ میں پھر یہ کہنے پہ مجبور ہوا پاکستان میں کہ پاکستان میں احمدی ہو, شیعہ ہو, کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا, وہ سب کے سب سنی ہے. تو میرے ایک شیعہ دوست نے کہا کہ یار یہ تم زیادتی کر رہے ہو, یہ کیا بات ہے. میں نے کہا یار سنی کی ڈیفینیشن میرے نزدیک یہ ہے کہ جو سنی سنائی بات میں بلیو کرے. وہاں پہ جو کلچر ہے نا ساری سنی سنائی بات میں بلیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا سر, امبیرس بھی نہیں ہوتے جیسے میں اگر کبھی کچھ غلط کہہ دوں, ابھی بھی کسی شو میں جاؤں اور مجھے بعد میں خیال ہو کہ یار یہ تو میں نے ٹھیک سے بات نہیں کی, یا میری اسٹڈی نہیں تھی, یا میں بھول گئی کچھ بھی, تو مجھے کئی دن تک وہ ایک امبیرسمنٹ رہتی ہے, مجھے لوگ کیا سوچیں گے. اور یہ مطلب کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, کچھ بھی بول دیتے ہیں, نہ صرف یہ ان کے منسٹرز تک کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا فردوس عائشہ قوان کی ایک کلپ چل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ جی پہلی بار عزت سے کہیں گے. فردوس عائشہ کے بعد ہو, جناب شیخ رشید ہو, فواد چودھری ہو, ایون پیر صاحب ہمارے شاہ محمود قریشی ہو, ان کے نام میرے ذہن میں آتے ہی نا تو پہلا میرے پہ نا ہنسی کا دورہ ہوتا ہے. کیا کریں, وہی میں جب اپنا سولو بناتی ہوں تو میں وہ ہنس کے بناتی ہوں, تو کئی لوگ مجھے پاکستانی بڑی کرٹیسائز کرتے ہیں, تم کیا کرتی ہو. میں نے کہا تو میں کیا کروں, ان کے اسٹیٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر مجھے ہنسی ہنسی میں ہی شو بن جاتا ہے, کوئی سیریس میں ہوتی ہی نہیں. سر لاسٹ میں ہم بات کریں گے ذرا سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ میں کلاش سچ چل رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا وہ کرونا کو لے کے, اور ویسے بھی شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی نون میں سے شین نکل جائے گا, جیسے وہ ہمیشہ کہتے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ جی سندھ میں بھی پی ٹی آئی ہی گورنمنٹ بنائے گی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان دونوں پارٹیز کی کلیشز کو؟ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے کہ وہ ایل این جی جو انہوں نے خریدا ہے وہ کہیں مہنگا ہے, جو کیسز شاہد خاقان عباسی ابھی تک بھگت رہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سندھ کے ساتھ جو سینٹرل کی سرکاروں کا کلیش آن اینڈ آف رہتا ہی رہا ہے, اور یہ کوئی نیا نہیں ہے. چونکہ سندھ میں زیادہ تر جو ہے پیپلز پارٹی ہی اس قابل ہوتی ہے, چونکہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, وہ گورنمنٹ بنا لیتے ہیں.
اور جب الطاف حسین صاحب کی قیادت میں ایم کیو ایم ساری ایک ساتھ تھی اور جب ان پہ پابندیاں نہیں تھی تو ان کا کراچی، حیدرآباد، نوابشاہ اور مطلب گرد و نواح کے شہری علاقوں میں کافی ہولڈ ہوتا تھا، تو پھر ان کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کو مجبوراً سرکاریں بنانا پڑتی تھی. تو پھر وہ ایک انٹرنل وہاں پہ رہتا تھا پرابلم. مجھے یاد ہے پرانے زمانے جہاں صادق کے زمانے اور اس طرح کی، وہ بھی ہنسی والے زمانے اور دکھ والے زمانے بھی ہیں. اچھا، تو اب جو ہے، اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت جبر کیا ہوا ہے ایم کیو ایم پر، ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں پہ، جو ایون پاکستان میں اپنے آپ کو محب وطن دھڑے سمجھتے ہیں، وہ بھی بیچارے چپ کے کہتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی دل سے تسلیم نہیں کرتی، کریں گے بھی نہیں فرینکلی. تو وہ تو ابھی انہوں نے پولیٹیکلی ان کو کارنر کیا ہوا ہے. تو اب ظاہر ہے سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی کی سرکار ہے، پی ٹی آئی مطلب ان کے ساتھ لڑتی بھی رہتی ہے. یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک مسئلہ ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی سوچتی ہے، جو ہم بیٹھے ہوئے باہر دیکھ رہے ہیں، جو سمجھ پا رہے ہیں، جو ہمارے تھنک ٹینک ہیں، وہ اس کو مائنورٹی دیکھ رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے بھی پیپلز پارٹی کو ہی سیکنڈ آپشن کے طور پر پرابلی رکھا ہوا ہے. اسی لیے پیپلز پارٹی بھی وہ حب الوطنی کے وہ بڑے زبردست نعرے دعوے لگاتے رہتے ہیں. میاں نواز شریف سے بھی الگ ہو گئے ان کی کچھ سٹیٹمنٹس کی وجہ سے. تو وہ اب پی ٹی آئی اب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جانتی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو سمجھا کہ یہ بھی اب ٹیشو پیپر نکارا ہو گیا ہے، تو پی ٹی آئی بھی چلا جائے گا ڈسٹ بن میں. یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی ڈسٹ بن میں جاتا ہے تو شیخ رشید تو ڈسٹ بن میں نہیں جائیں گے، وہ تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، وہ تو ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے. شاہ محمود قریشی بھی ڈسٹ بن میں نہیں جائیں گے، شاید اسد عمر بھی نہیں جائیں گے. تو ان کے بہت سارے منسٹر نہیں جائیں گے. جو رولہ رپا پانے والے یہ جو وہ ہیں، وہ ذرا فور دا ٹائم بھی سائڈ پہ ہو جائیں گے. خان صاحب بھی ان کے کام آتے رہیں گے اسٹیبلشمنٹ کے. میں ہمیشہ کہتا ہوں خان صاحب بہت مفید آدمی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. وہ تو سر کہتے ہیں، سر وہ تو کہتے ہیں کہ اگلے 10 سال تک کوئی آپشن نہیں ہے. خان صاحب کہتے ہیں میرے سوا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. نہیں خان صاحب، اگر گورنمنٹ ان کی چلی بھی جائے، فرض کیجئے اگر ان کا کوئی مطلب ان کا پرابلم یہ ہے نا کہ یہ مالی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ بھئی جو دوسرے آئیں گے ان سے بھی کیا مالی فائدہ ہوگا کہ نہیں. چونکہ مالی فائدہ اب سرکاروں سے نہیں ہونا پاکستان کو، وہ تو پاکستان کے جو تعلقات ہیں باہر کی دنیا کے ساتھ، اس سے جڑ گئے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے سارا کچھ میس ہے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آتا ہے کہ اس کی جگہ کچھ بھی آ جائے تو ہمیں پیسے ویسے تو آنے نہیں ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ بھی ویٹ اینڈ سی پر دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کیسے ٹھیک ہو. خیر یہ ایک الگ بحث ہے. اب یہ سندھ کی جو پریسائزلی بات ہے، تو وہ سندھ کی سرکار مضبوط سرکار ہے سندھ کے اندر، وہ ان کو ٹف ٹائم دیں گے. ان کے پاس مینڈیٹ بھی ہے، وہ ان کو پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ اس میں کوئی رکاوٹ مجھے نہیں لگتا ڈالے گی. وہ یہ چاہتی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ پارٹیوں کے بیچ میں فرکشن بھی چلتی رہے اور جمہوریت کا ڈرامہ بھی چلتا رہے. جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، جیسے آزاد کشمیر جس کو پاکستان میں کہا جاتا ہے، وہاں پہ جو ضرورت تھی انہوں نے اپنی مرضی کروا لی. سندھ میں وہ اس لیے مرضی اسٹیبلشمنٹ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی سرکار بھی سندھ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے تمام مقاصد کو پورا کر رہی ہے. اگر وہاں پہ پاور پلانٹ جس کی بات ہو یا اور منصوبوں کی بات ہو، اس میں پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ مل کے کام اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. لینا دینا بھی ان کا پیسوں میں ٹھیک رہتا ہے. وہ آصف زرداری صاحب نے اس سلسلہ میں بہت اچھی پرفارمنس پہلے بھی دکھائی ہے. چائنا کے پروجیکٹ ہوں اور وہ سب، وہ سمجھدار آدمی ہے. زرداری صاحب سمجھدار آدمی ہے. میرا خیال ہے وہی سمجھداری اب ان کے بیٹے میں بھی آ رہی ہے، کیونکہ اس خاندان نے بھی اتنا کچھ دیکھا، اتنے ظلم دیکھے. انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہاں پہ تو میس پاسبل ہی نہیں ہے، آپس میں بانٹ کے کھاؤ. تو وہ میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی ان کو نہیں چیلنج کر پائیں گے سندھ میں. وہ اسی طرح تھوڑا اٹھ کھڑکا چلتا رہے گا. اس سے پوری دنیا کو یہ تاثر بھی ملے گا کہ دیکھا پاکستان میں کتنی اچھی جمہوریت ہے اور اسٹیبلشمنٹ بالکل انٹرفیئر نہیں کرتی. اور میرا بھی خیال وہ انٹرفیئر وہاں پہ کریں گے، چونکہ دونوں ہی ان کے پیارے ہیں. پی ٹی آئی بھی ان کی پیاری ہے، یہ بھی ان کے پیارے ہیں، اور جو وہاں پہ ایم کیو ایم کا نام لینے والے نام نہاد دڑے ہیں وہ بھی ان کے پیارے ہیں. تو وہ آپس میں کھیلتے رہو، تو وہ اس کام میں اسٹیبلشمنٹ کوئی رکھنا نہیں ڈالے گی. نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بلکہ پیپلز پارٹی کی ایک بات ضرور ہے جو کہ جس کی تعریف کرنی چاہیے کہ چاہے کیسی بھی گورنمنٹس ان کی رہی ہوں،
پیپلز پارٹی کی, لیکن کبھی بھاگے نہیں یہاں پہ, مطلب پھانسی لگ گئے, شہادتیں دے دیں, لیکن ادھر ہی رہے, اور ابھی بھی زرداری صاحب یہیں بیٹھے ہیں, کہیں نہیں گئے. تو یہ واقعی کریڈٹ ان کو جاتا ہے, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جی بالکل. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, آپ نے یاد کیا اور بات چیت تھینک ہوتی یو سو مچ سر, تھینک یو.